अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन लक़द कान फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आज क्लास नंबर 28 का मुताला करेंगे। ऐसा है कि हमने देखा कि मुसलमान मक्का से मदीना हिजरत करके आ गए और आते ही जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए उस पे बात हुई। अब ऐसा हुआ कि इधर तो मुसलमान मदीना पहुंचकर अपनी यानी जो ये काम कर रहे थे, तो मक्का वाले जो थे कुफार मक्का, उनका क्या हाल था। तो ऐसा था कि जब मुसलमान मदीना में थे तो उन्होंने इनके ऊपर बहुत जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे, और जब मुसलमानों ने हिजरत शुरू की तो तब भी उन्होंने इनके खिलाफ बहुत सी कार्रवाइयाँ की थी। तो ऐसा था कि वो अब इनका जो गुस्सा था और इनकी जो अंदर आग थी ना, वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर बढ़ी हुई थी। वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मुसलमान किस तरह एक पुरअमन जगह चले गए हैं, उन्हें किस तरह पनाह मिल गई है। क्योंकि हमने पहले देखा जब मक्का में मुसलमानों ने इनकी आज़माइशों से, इनके ज़ुल्म-ओ-सितम से तंग आकर हबशा 2 बार हिजरत की थी, तो ये हबशा तक जा पहुँचे थे, नजाशी तक, कि इनको वापस भेजो। तो अब आप देख लें कि ये मक्का वाले वो लोग हैं, अब ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि वो ये मुसलमान मदीना में आराम से बैठे हुए हैं। तो चुनांचे उन्होंने अब्दुल्ला बिन अबी इब्न सलूल को खत लिखा। अब एक धमकी अमेज़ उन्होंने खत लिखा है इसको। वो अंसार का सरदार था। अब ऐसा था कि जो अंसार हैं, ये 2 भाइयों की 2 कबीले थे, औस और खिज़रज, और एक ही माँ के ये 2 बेटे थे। उनकी आगे नस्लें बढ़ती गई, तो उनकी 2 कबीले मदीना में आबाद थे और इनकी आपस में लड़ाइयाँ लगती रहती थी कबायली ज़िंदगी में। और उनकी लड़ाई 100 साल से वो लड़ाई चलती आ रही थी। उसका नाम जंग बोआस था। अब ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐन मदीना में आमद से पहले इनके दरमियान आपस में सुलह सफ़ाई हो गई, और इस बात पर ये सारे मुत्तफ़िक हो गए थे कि अब इनका सरदार जो है अब्दुल्ला बिन अबई होगा, और उसकी उसको अपना एक तरह से बादशाह बना रहे थे, और उसकी ताजपोशी के लिए भी इन्होंने तैयारी कर ली थी कि इतने में आवाज़ गूंजी कि मक्का से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं। तो अब ऐसा है कि मक्का वालों ने अब्दुल्ला बिन अबी को खत लिखा और उसको दो टोक लफ्ज़ों में लिखा कि आप लोगों ने हमारे साहिब को पनाह दे रखी है, इसलिए हम अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि या तो आप लोग इससे लड़ाई कीजिए या इसे निकाल दीजिए, यानी किसको? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या फिर हम अपनी पूरी जमीयत के साथ आप लोगों पर यलगार करके आपके सारे मर्दों को जंग में कत्ल कर देंगे और आपकी औरतों की हुर्मत पामाल कर डालेंगे। अब ये खत मिला जब अब्दुल्ला बिन अबी को, तो अपने जितने उसके साथ उसके हमपल्ला, उसके हमशरीक, हम अकीदा भाई थे, उसको अ, उसने उनके साथ एक तरह से मीटिंग की, उनको इकट्ठा किया, और इतने ही में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर लगी। अब अब्दुल्ला बिन अबी तो इसलिए भी करने के लिए तैयार था कि उसके तो दिल में, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुनाफिक था, ये मुसलमान बन गया था लेकिन अंदर से मुसलमानों के रास्ते काट रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें देने वाला ये था। जब ग़ज़वा मुस्तलिक होगा तो हम देखेंगे कि वहाँ पे हज़रत आयशा पे तोहमत लगाने वाला भी यही बंदा है। तो ऐसा है कि जब आपको पता चला कि ये जंग के लिए जमा हो रहे हैं,
تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے، تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب جنگ لگے گی تو تمہارے ہی جو انصار کے بھائی ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں، تمہارے ہی رشتہ دار ہیں، تم اپنے ہی بیٹوں اور بھائیوں سے خود لڑنا چاہتے ہو۔ تو اس وقت جو تھا عبداللہ بن ابی وہ جنگ سے باز آ گیا اور اس کے ارادے جو ڈھیلے بن گئے، لیکن اندر سے اس کی جو منافقت تھی نا وہ منافقت آخر تک رہتی ہے۔ اب ادھر سے ایک دوسرا واقعہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں پر مسجد حرام کا دروازہ بند کرنے کا مکہ والوں نے اعلان کر دیا۔ ہوا یوں تھا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے مکہ گئے اور امیہ بن خلف کے مہمان ہوئے۔ امیہ بن خلف صفوان بن خلف کے والد ہیں، یہ وہ 10 لوگوں میں سے ایک سردار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بہت ستایا کرتے تھے۔ انہوں نے امیہ سے کہا، کس نے کہا؟ سعد بن معاذ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میرے لیے کوئی تنہائی کا وقت دیکھو، ذرا میں بیت اللہ کا طواف کر لوں۔ تو امیہ جو ہے دوپہر کے قریب انہیں لے کر نکلا تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے امیہ کو مخاطب کر کے کہا کہ ابو صفوان تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ امیہ نے کہا یہ سعد ہے۔ ابو جہل نے سعد کو مخاطب کر کے کہا اچھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے امن و اطمینان سے طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم لوگوں نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے اور تم یہ زوم رکھتے ہو کہ ان کی مدد اور نصرت بھی تم لوگ کرو گے۔ سنو، خدا کی قسم اگر تم ابو سفیان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے۔ اس پر سعد نے بلند آواز سے کہا سن، خدا کی قسم اگر تو نے مجھ کو اس سے روکا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگی۔ تو وہ کیا تھی؟ یعنی ان کے جتنے بھی تجارتی قافلے تھے وہ جو موٹر وے یا ہائی وے جو چاہتا تھا، شاہراہ جو تھی وہ مدینہ سے ہو کر شام جایا کرتی تھی، اور مکہ والوں کے 2 ہی تو سفر ہوتے تھے، لیلاف قریشی لافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایک سردیوں کا اور ایک گرمیوں کا۔ تو ایک یہ شام کو کرتے تھے اور ایک سفر ان کا یمن کو ہوتا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ کس طرح ہمارے خلاف اکٹھے کر رہے ہیں اور انہوں نے مسجد حرام کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ تو اب دیکھیں یہ اب ایک محض دھمکی نہیں تھی، انہوں نے پھر جو قریش ہے انہوں نے مسلمانوں کو دوبارہ میسج بھجوایا کہ تم غرور نہ ہونا کہ مکے میں صاف بچ کر نکل آئے ہو، ہم مدینہ پہنچ کر تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے۔ تو اب یہ جو تھی یہ صرف دھمکیاں نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اتنے مضبوط طریقے سے یہ جو چالیں قریش والے کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادوں کا علم ہو گیا تھا۔ تو اب ایسا تھا کہ اس زمانے میں ان دنوں میں جب یہ حالات ہوئے تو آپ رات کو جاگ کر رات گزارا کرتے تھے یا صحابہ کرام کے پہرے میں سویا کرتے تھے۔ مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ مدینہ آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے کہ فرمایا کاش آج رات میرے صحابہ میں سے کوئی نیک آدمی میرے اوپر پہرا دیتا۔ ابھی کہتی ہیں ہم ابھی اسی حالت میں تھے کہ ہمیں ہتھیار کی جھنکار سنائی تھی۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ جواب آیا سعد بن ابی وقاص۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ بولے میرے دل میں آپ کے متعلق خطرے کا اندیشہ پیدا ہوا تو میں آپ کے یہاں پہرا دینے آ گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اور سو گئے۔ اور یہ جو پہرے کا انتظام تھا بعض راتوں کے ساتھ مخصوص نہیں تھا بلکہ یہ مسلسل اور دائمی تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہرا دیا کرتے تھے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے سر نکال کر فرمایا لوگوں واپس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ پھر یہ خطرہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہیں تھا بلکہ سارے مسلمانوں کو یہ لاحق تھا۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب سے ایک روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مدینہ تشریف لائے اور انصار نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی تو سارا عرب ان کے خلاف اکٹھا ہو گیا۔ چنانچہ یہ لوگ نہ ہتھیار کے بغیر رات گزارا کرتے تھے اور نہ ہی ہتھیار کے بغیر صبح کیا کرتے تھے۔ اب ایسا ہے کہ
انہی حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کی اجازت مل جاتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں جب مسلمان تھے بہت ظلم و ستم ہو رہا تھا، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کفو ایدیکم۔ لیکن اب ادھر اللہ تعالیٰ سورۃ حج میں یہ آیت نازل ہو گئی ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہے اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ اب دیکھیں اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ صرف یہ ایک آیت اسی کانٹیکس میں ملتی جلتی اور آیات بھی نازل ہوتی ہیں قرآن میں۔ ایک اور آیت نازل ہوئی ہے، الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپ دے تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ تو اب ایسا تھا کہ اس بات کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہجرت کے بعد یہ آیات مدینہ میں نازل ہو رہی تھیں، تو اس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ پہلے کی طرح اب آپ نے ان کے ظلم و ستم نہیں سنے، اور حکمت کا یہ تقاضا تھا کہ مسلمان اپنے تسلط کا دائرہ قریش کی اس تجارتی شاہراہ تک پھیلا دیں جو مکے سے شام آتی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تسلط کے پھیلاؤ کے لیے 2 منصوبے اختیار کیے۔ ایک منصوبہ نمبر 1 یہ تھا، جو قبائل اس موٹر وے کے ارد قریب مدینہ کے درمیانی مکہ اور مدینہ کے درمیانی راستے میں آباد تھے، ان کے ساتھ آپ نے دوستی اور تعاون کے اور جنگ نہ کرنے کے معاہدے کیے۔ یہ بھی ایک سمارٹ آپ کا ایکشن تھا۔ دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ اس شاہراہ پر گشتی دستے بھیجنا شروع کر دے۔ جو گشت دستے جاتے تھے، گشت کرتے تھے تو ادھر ادھر کی خبریں لا کے دیتے تھے۔ تو اب ایسا تھا کہ ایک اور منصوبہ آپ نے یہ کیا کہ سیریا اور غزوات جو کہ آپ نے شروع کی اس سلسلے میں۔ سیریا وہ ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے کے جاتے، صحابہ کرام جاتے ہیں، اور غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ خود بے نفس نفیس تشریف لے کر جاتے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ دیکھیں تو نان مسلم ہسٹورین ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرتے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کام کیے تھے، حالانکہ دیکھیں کہ اللہ نے اجازت دی تھی۔ میں نے آپ کو 2 آیات پڑھ کر سنائی ہیں، اور مکے میں جب اتنا شدید پرسیکیوشن ہو رہا تھا اس وقت مسلمانوں کو یہی حکم تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، اور 2 بار مسلمانوں نے ابشہ ہجرت کی تھی اور انہوں نے نجاشی تک یہ پہنچ گئے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر یہ مسلمان اب مدینہ آ گئے ہیں جو 2 بار ابشہ جا سکتے ہیں، تو کیا وہ مدینہ آ کے ان کے اوپر ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے؟ تو اب ایسا ہے کہ جنگ کی اجازت نازل ہونے کے بعد آپ نے جو 2 آپ نے منصوبے بنائے تھے اس پر آپ نے عمل درآمد کیا۔ تو آپ نے اس کے لیے یعنی مدینہ کے جو مشرکین تھے اور آس پاس کے جتنے دیہاتی بدو تھے دیہاتی، ان کو احساس دلایا کہ مسلمان اب طاقتور ہیں، اب انہیں اپنی پرانی کمزوری سے نجات مل چکی ہے۔ اور ادھر جو قریش کا جو غصہ تھا، دشمنی تھی، اس کو ان کو بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ اب وہ ہوش کے ناخن لیں کہ اب مسلمان وہ والے مسلمان نہیں رہے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کے خاتمے کا ارادہ کریں گے اور اللہ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے۔ جو مسجد حرام میں عمرہ کرنے نہیں دے رہے تھے اور مکے کے کمزور مسلمانوں پر جو ظلم ستم ڈال رہے تھے، ان سے باز آ جائیں، کیونکہ ابھی بھی مکہ میں مسلمان کمزور تھے جن کو انہوں نے آنے نہیں دیا تھا اور ان پر ظلم و ستم ہو رہے تھے۔ تو اس کے لیے آپ نے پہلا سریہ آپ نے جو بھیجا وہ آپ نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اس سریے کا آپ نے ان کو امیر بنایا۔ 30 مہاجرین ان کے زیر کمان تھے، شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا۔ خبریں تو مل جاتی تھی، تو اس قافلے میں 300 لوگ تھے جن میں ابو جہل ان کا سردار تھا، اور یہ جو تھا سالے سمندر کے پاس جب پہنچے تو قافلے کا سامنا ہوا۔ ایسا تھا کہ جنگ ہونے والی تھی، لیکن قبیلہ جو ہے نا کے سردار آ گئے اور انہوں نے اس کو روک دیا۔ حضرت حمزہ کا یہ پہلا جھنڈا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے باندھا تھا۔ اس کا رنگ سفید تھا، اور اس کے بعد آپ نے ایک اور سریہ رابخ بھیجا، تو اس میں بھی تھوڑے بہت تیر چلے تھے۔ پھر آپ نے ایک اور سریہ
خرار بھیجا تھا سعد بن ابی وقاص کو دے کر. تو یہ پیدل لوگ گئے تھے، لیکن اس میں بھی ایسا تھا کہ جب یہ وہاں پہنچے تو وہ قافلہ ایک دن پہلے جا چکا تھا. اس کے بعد غزوہ ابوا یا ودان ہوتا ہے سفر 2 ہجری میں. اس میں 70 مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کر گئے اور مدینے میں حضرت سعد بن عبادہ کو اپنا قائم مقام آپ نے مقرر کیا تھا. اس غزوے میں آپ نے بنو دمرہ کے سردار سے آپ نے معاہدہ کیا تھا، یعنی کچھ نہ کچھ فائدہ ہی ہو رہا تھا. پھر غزوہ بوات تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کو لے کر نکلے تھے. اس کا مقصد بھی قریش کا ایک قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف اس کا یعنی اس قافلے کا جو تھا لیڈر تھا، اور ایک 100 آدمی اور تقریباً 2500 اونٹ تھے. تو اس کے لیے اس غزوے کے دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا امیر آپ نے بنایا تھا. پھر غزوہ صفوان تھا، یہ ربیع اول 2 ہجری میں ہوا تھا. تو ایسا ہے کہ پھر ایک اور غزوہ ذی العشیرہ ہوا تھا، یہ جمادی الاولیٰ میں ہوا تھا. تو آپ کو جو میں سریہ نخلہ سناتی ہوں جس کے ساتھ قرآن کی آیات بھی نازل ہوئی ہیں. یہ تو چھوٹے چھوٹے آپ ان قریش مکہ کے جو قریش ہیں ان کو دھمکانے کے لیے ڈرانے کے لیے کیے جا رہے تھے کہ ان کے حوصلے جو ہیں کمزور پڑ جائیں، وہ یہ سوچے کہ مسلمانوں کو اپنی لینڈ مل چکی ہے، مسلمان اب وہ والے مسلمان نہیں ہیں جن کو وہ مکہ میں ستایا کرتے تھے. سریہ نخلہ رجب 2 ہجری میں آپ نے بھیجا. یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے یہ سریہ. اس مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 12 مہاجرین کا ایک دستہ روانہ کیا. ہر 2 آدمیوں کے پاس ایک اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے تھے. دستے کے امیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا ہوا دیا تھا اور اس کو ہدایت فرمائی تھی کہ وہ 2 دن کے سفر کر لینے کے بعد اس خط کو کھول کر دیکھیں. 2 دن کے سفر کے بعد انہوں نے جب خط کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ تم میری تحریر دیکھو گے تو تم آگے بڑھتے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں اترو. اب آپ کو پتا ہے یہ والا جو راستہ تھا یہ راستہ یمن کی طرف جاتا تھا. آپ نے دونوں ہائی وے جو موٹر ویز جو تھے دونوں کو ایک طرح سے آپ نے دونوں پر دستے بھیج کے ان کو ایک طرح سے نا ذہنی طور پر آپ ان کو ڈرا رہے تھے. تو ایسا تھا کہ اب یہ جب ادھر جانے لگے تو راستے میں سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوہ کا جو اونٹ ایک تھا، دونوں باری باری اس پر سواری کر رہے تھے، ان کا اونٹ گم ہو گیا. تو یہ جو تھے اپنے قافلے سے پیچھے رہ گئے اپنے اونٹ کو ڈھونڈنے میں. عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طویل سفر طے کر کے نخلا پہنچے تو وہاں قریش کا ایک قافلہ گزرا جو کشمش، چمڑے اور سامان تجارت لیے ہوئے تھا. قافلے میں عبداللہ بن مغیرہ کے 2 بیٹے عثمان، نوفل اور عمر بن حدم، حکیم بن کسان وغیرہ بھی تھے. مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ آج حرام مہینے رجب کا آخری دن ہے. آپ کو پتا ہے کہ 4 مہینے جو ہیں حرمت والے ہیں، 3 اوپر نیچے آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور پھر یہ رجب کا مہینہ. تو اب یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے، آخری دن ہے، ہم کیا کریں. کہتے ہیں اگر لڑائی کرتے تو مہینے کی بھی حرمتی ہوتی ہے اور رات بھر رک جاتے ہیں تو یہ لوگ حرم کی حدود میں داخل ہو جائیں گے، اور حرم کی حدود میں جنگ کرنا زیادہ اس میں تو منع ہے، کسی وقت نہیں کر سکتے. تو اب انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی مہینہ جو ہے 29 ڈیز کا بھی ہوتا ہے، 29 دن کا بھی ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہو سکتا ہے، یہ آج کا جو ہے 29 دن کا ہو. تو انہوں نے اب آپس میں یہ سوچا اور انہوں نے ایسا ہے کہ تیر مارا اور اس سے ایک بندہ ان کا مارا گیا، باقی سامان لے کر واپس آ گئے. جو مال غنیمت تھے اس میں سے انہوں نے خمس کا حصہ بھی نکال لیا. یہ اسلامی تاریخ کا پہلا خمس تھا، پہلا مقتول تھا، اور 2 جو تھے قیدی بھی ساتھ یہ لے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حرکت پر باز برس کی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں حرام مہینے میں جنگ کرنے سے منع کیا تھا، اور سامان، قافلہ اور قیدیوں کے سلسلے میں کسی طرح کے بھی تصرف سے ہاتھ روک لیا. اس طرح اس حادثے سے مشرکین کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا کہ مسلمانوں نے اللہ کے حرام کیے مہینے کو حلال کر لیا. بڑی چمگوئیاں ہوئیں جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں یہ آیت نازل کر دی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل.
इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोग तुमसे हराम महीने में कताल करने के बारे में, यानी हराम महीने में, हुर्मत वाले महीने में जंग करने के बारे में पूछते हैं। इनसे कह दो कि इसमें जंग करना बहुत बड़ा गुनाह है और अल्लाह की राह से रोकना और अल्लाह के साथ कुफ्र करना, मस्जिद हराम से रोकना और उसके बाशिंदों को वहाँ से निकालना, ये सब अल्लाह के नज़दीक और ज़्यादा बड़ा जुर्म है और फितना कत्ल से बढ़कर है। आपने इन आयत में देख लिया कि अल्लाह ने कहा है कि फितना कत्ल से बढ़कर है, यानी कत्ल छोटी चीज़ है, फितना बड़ा है। और मक्का के मुशरिकीन के ये सारे इसमें फितना था, अल्लाह की राह से रोकना, अल्लाह के साथ कुफ्र करना और मस्जिद हराम से जो रोक रहे थे, उम्रा तवाफ नहीं करने दे रहे थे, फिर वहाँ के लोगों को निकालना, यानी ये ज़्यादा फितने के बायस था। तो इसमें जो अल्लाह ताला ने साफ उनको बता दिया कि जो इन्होंने किया, ये गलत कर रहे हैं। अब ऐसा था कि जो ये सीरिया अब्दुल्ला बिन जाश का था, इस वाक़ये का जो था बहुत गहरा असर हुआ और अभी जो मक्का के लोग हैं, उन्हें जिस फंदे में फँसने का अंदेशा था, अब वाक़ई उसमें फँस चुके थे। इन्हें मालूम हो गया था, मदीने की क़यादत इतनी, यानी उसको हटाना इतना आसान नहीं है और इनकी एक-एक तजारती नक़्ल-ओ-हरकत पर नज़र रखी जा रही है। मुसलमान चाहें तो 300 मील का रास्ता तय करके इनके इलाके के अंदर इन्हें काट मार सकते हैं। ये जो नख़ला के पास पहुँचे थे, ये मदीना से 300 मील दूर था और ये रास्ता यमन की तरफ जाने वाला इनका तजारती रास्ता था और कैद कर सकते हैं, माल भी लूट सकते हैं और सबके पास सही सलामत वापस भी जा सकते हैं। मुशरिकीन की समझ में आ गया कि इनकी जो शामी तजारत है, अब मुस्तकबिल में खतरे में रहेगी। इसके बावजूद भी वो अपनी हमाकत से बाज नहीं आ रहे थे। तो ऐसा है कि अगली क्लास में हम इसके ऊपर और थोड़ा-सा तबसरा करके तो फिर हम देखेंगे कि किबला की जो है किबले की तब्दीली होगा, जो दूसरे पारे में जिसका ज़िक्र है, उसका ज़िक्र करेंगे और इसके ऊपर भी बात करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिकमत सीरिया की जो दस्ते गश्ती भेज रहे थे, इनके काफ़िलों को रोक रहे थे, तो इसके पीछे आपका हाथ क्या था और इसके ऊपर नॉन मुस्लिम लोग इसके ऊपर आपको क्या कहते हैं? रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।